पिछले जमाने में मुल्क रोम की एक दूर दराज रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और फिर इन सबसे छोटी होने की वजह से इंतहाई लाडली थी। बादशाह और मलका के साथ साथ उसके 7 बड़े भाई भी उससे बेहद प्यार करते थे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जिद सी पैदा हो गई थी। इसलिए वह हर बात पर जिद करके बैठ जाती थी और बादशाह मलका और उसके भाई शहजादों को उसकी जिद मानना पड़ती थी। क्योंकि उसके इस लाड का इल्म रियाया के हर आदमी को था, इसलिए वो सब उसे लाडली शहजादी कहते थे। हालांकि उसका असल नाम जहां आ रहा था, लेकिन उसका नाम लाडली शहजादी ही मशहूर हो गया था कि अब सब उसे लाडली शहजादी ही कहते थे। लाडली शहजादी जेवरात की बेहद शौकीन थी, इसलिए दुनिया भर के इंतहाई कीमती जेवरात उसके पास थे। इसके साथ साथ वो बाहर से आने वाली ताजिरों से जेवरात खरीदती रहती थी और जो जेवर उसे पसंद आ जाता वो उसे हर कीमत पर खरीद लेती थी। एक रोज वो अपने महल में अपनी सहेलियों के झुरमुट में बैठी हुई थी कि कनीज ने जेवरात के एक ताजर की आमद की इत्तला दी, तो शहजादी ने ताजिर को फौरन बुलवा लिया। ताजिर किसी दूर दराज के मुल्क का रहने वाला था। उसके पास इंतहाई खूबसूरत और नायाब जेवर थे जो शहजादी को बेहद पसंद आए और शहजादी ने उन्हें मुंह मांगी कीमत पर खरीद लिया। जेवरात दिखाते दिखाते अचानक ताजर के मुंह से निकला, काश मेरे पास कतामा होता तो आज मैं उसके बदले शहजादी से बहुत सी दौलत हासिल कर लेता। ताजर की ये बात सुनकर शहजादी चौंक पड़ी। शहजादी ने ताजर से पूछा, कतामा क्या मतलब? ताजर कहने लगा, छोड़े शहजादी साहबा, जो चीज मिल ही नहीं सकती उसका जिक्र क्या करना, बस वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया है। ताजिर ने टालने के से अंदाज में कहा। शहजादी अपनी आदत के मुताबिक जिद पर उतर आई और कहने लगी, नहीं तुम्हें बताना ही पड़ेगा। ताजिर ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह शहजादी को टाल दे, लेकिन शहजादी तो बेहद जिद्दी थी। इसलिए जैसे जैसे ताजिर टालता रहा उसकी जिद बढ़ती रही और जब शहजादी ने ताजिर को कत्ल करा देने की धमकी दी तो ताजिर खौफजदा हो गया। कहने लगा, शहजादी साहबा मैं तो आपकी वजह से नहीं बता रहा था क्योंकि उसका हसूल इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं बता देता हूं कि कतामा जादूगरों के मुल्क तलिस्म होशरबा के शहनशाह अफरासाब का तैयार कराया हुआ एक ऐसा हार है जिसमें दुनिया के सबसे कीमती मोती पिरोए गए हैं। उन मोतियों की तादाद 100 है और इनमें हर मोती इस कदर कीमती है कि एक मोती की कीमत एक पूरे मुल्क के खजाने से भी ज्यादा है। शहनशाह अफरासियाब ने ये हार अपनी बेटी को तोहफे में दिया था। फिर ये हार एक ताकतवर देव के हाथ लग गया और अब ये हार उस ताकतवर देव के कब्जे में है। उस देव का नाम शामान देव है। ये इस कदर ताकतवर देव है कि बड़े से बड़ा और ताकतवर से ताकतवर देव भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और जब तक उस देव को हलाक न कर दिया जाए कतामा हार किसी को नहीं मिल सकता। और ये देव काली पहाड़ों के अंदर अपने महल में रहता है। वैसे उसने अपनी हिफाजत के लिए बहुत से बहादुर वैशी रखे हुए हैं जो लड़ाई बड़ाई और ताकत में आम इंसानों से कहीं ज्यादा है। इसलिए अगर कोई आदमी कतामा हार लेने उन पहाड़ों में जा निकलता है तो शमान देव की वैशी उसका एक लम्हे में खात्मा कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस शहजादी के गले में कतामा हार होगा वो दुनिया की सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादी कहलाएगी। ताजिर ने पूरी तफसील बतलाते हुए कहा तो शहजादी बेहद खुश हुई और उसने ताजिर से मजीद तमाम तफसील मालूम की और फिर वो बादशाह सलामत के बड़े महल में आ गई। उसने अपने 7 भाइयों को इकट्ठा किया और उनसे फरमाइश की कि वो उसे कतामा हार ला कर दें, लेकिन सब भाइयों ने इनकार कर दिया क्योंकि इसमें उनकी जान जाने का खतरा था और वो एक हार की खातिर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन शहजादी ने अपनी आदत के मुताबिक जिद कर डाली और फिर उसकी जिद इस कदर बढ़ गई कि वो बीमार पड़ गई। बादशाह बेहद फिक्रमंद हुआ। उसने वजीर आजम से मशवरा किया तो वजीर आजम ने मशवरा दिया कि बेशुमार रियासतों के शहजादी लाडली शहजादी से शादी करने के ख्वाहिशमंद है, इसलिए क्यों ना हर जगह ऐलान करा दिया जाए कि जो शहजादा कतामा हार लेकर आएगा उससे शहजादी की शादी कर दी जाएगी। बादशाह को ये तजवीज बेहद पसंद आई। उसने मलका से मशवरा किया तो मलका ने भी उसे पसंद किया। फिर बादशाह ने शहजादी को बुलाकर उससे बात की क्योंकि उसे खतरा था कि कहीं शहजादी इनकार न कर दे, लेकिन शहजादी ने
ہار کی خاطر رضامندی ظاہر کر دی۔ چنانچہ بادشاہ نے ارد گرد کی تمام ریاستوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شہزادہ کتامہ ہار شامان دیو سے حاصل کر کے لے آئے گا اس سے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی اور اسے آدھی سلطنت بھی دے دی جائے گی۔ چونکہ شہزادی بے حد خوبصورت تھی اور بادشاہ کی سلطنت بھی بے حد وسیع و عریض اور خوشحال تھی، اس لیے بے شمار ریاستوں کے شہزادوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی کتامہ ہار حاصل نہ کر سکا۔ اسی طرح کافی عرصہ گزر گیا، شہزادی مزید غمگین رہنے لگی کہ ایک روز اچانک ملک چین کا شہزادہ تائی آ گیا۔ اس سے بادشاہ اور شہزادی کے بھائیوں سے ملاقات کی اور شہزادی کے لیے کتامہ ہار حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ اس بارے میں تفصیلات حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اسے تفصیلات بتا دی گئیں۔ ادھر شہزادی کو بھی شہزادے تائی کی آمد کا پتہ چل گیا، اور جب اس کی سہیلیوں نے شہزادہ تائی کی وجاہت اور بہادری کی بے حد تعریفیں سنائی تو شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ ملک چین ایک بہت بڑا ملک تھا اور شہزادہ اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اگر شہزادی کی شادی اس سے ہو جاتی تو شہزادی بڑے ملک چین کی ملکہ بن جاتی۔ اس نے رات کو اپنی سہیلی کے ذریعے شہزادہ تائی کو اپنے محل میں بلوا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر بے حد پسند کیا۔ شہزادہ تائی نے بھی ویسے تو شہزادی کی خوبصورتی کی بے حد تعریفیں سن رکھی لی، لیکن جب اس نے شہزادی کو دیکھا تو اور بھی زیادہ خوش ہوا، کیونکہ شہزادی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ دوسرے روز جب شہزادہ تائی کالی پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا تو شہزادی بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے شہزادی کی بہادری دیکھنا چاہتی ہے اور یہ بھی دیکھنا چاہتی ہے کہ واقعی شہزادہ تائی اس دیو کو ہلاک کر کے اس سے کتامہ ہار حاصل بھی کرتا ہے یا نہیں۔ چونکہ وہ بے حد ضدی اور لاڈلی تھی اس لیے بادشاہ اور ملکہ نے بھی اسے اجازت دے دی اور شہزادی اپنے محافظ دستے کے ساتھ شہزادہ تائی کے ساتھ کالی پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ البتہ شہزادہ تائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کالی پہاڑوں پر پہنچ کر وہ اس سے علیحدہ رہے گی تاکہ دیو سے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن شہزادی نے جب اسے بتایا کہ اسے ایک درویش نے ایسا تعویذ دیا ہوا ہے جس کی برکت کی وجہ سے کوئی جن یا دیو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی طرح اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو شہزادہ مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ سب منزلوں پر منزلی مارتے ہوئے آخرکار کالی پہاڑوں میں پہنچ گئے۔ شہزادہ تائی شہزادی جہارا اور اس کے محافظ دستے کو ایک جگہ چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب اسے شامان دیو کی محل کی تلاش تھی اور پھر اسے دور سے سیاہ پتھروں کا بنا ہوا بڑا سا محل نظر آیا تو وہ سیدھا اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن پھر وہ جیسے ہی ایک اونچی چٹان پر چلا جس کے بعد پہاڑ کا کٹاؤ آتا تھا تو اچانک ایک طرف سے ایک لمبی قد اور انتہائی طاقتور جسم کا مالک وحشی نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی اور بھاری تلوار تھی۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ وحشی نے چیخ کر کہا۔ شہزادہ وہیں رک گیا، البتہ اس نے بھی نیام سے تلوار نکال لی تھی۔ شہزادہ بولا، میرا نام شہزادہ تائی ہے اور میں ملک چین کا شہزادہ ہوں۔ میں یہاں شامان دیو کو ہلاک کر کے اس سے کتامہ ہار حاصل کرنے آیا ہوں تاکہ لاڈلی شہزادی جہانا سے شادی کر سکو۔ لیکن تم کون ہو اور کیوں تم نے مجھے روکا ہے؟ شہزادے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ وحشی کہنے لگا، سنو، میں شامان دیو کے وحشی محافظوں کا سردار ہوں۔ اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، وحشی نے وسیلہ لہجے میں کہا۔ شہزادے نے کہا، اور اگر میں تمہیں ہلاک کر دوں تو؟ لیکن تم ایسا کرو کہ اپنے سب ساتھیوں کو بلوا لو تاکہ میں اکٹھا ہی سب کا خاتمہ کر دوں، بہادر شہزادی تائی نے کہا۔ یہ سن کر وحشی سردار نے کہا، اگر تم نے مجھے ہلاک کر دیا تو میرے تمام ساتھی خود بخود ہی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بھاری تلوار سے شہزادی پر بڑا بھرپور حملہ کر دیا۔ لیکن شہزادہ شمشیر زری کے فن میں ماہر تھا اور پھر وہ بے حد بہادر بھی تھا، اس لیے اس نے حملہ روک لیا اور پھر ان دونوں کے درمیان زور و شور سے لڑائی شروع ہو گئی۔ اسی لمحے شہزادی جہاں بھی وہاں پہنچ گئی اور ان کی لڑائی دیکھنے لگی۔ شہزادے نے دیکھا کہ پہاڑی کٹاؤ کی آڑ سے ایک خوفناک دیو جس کے سر پر ایک بلی جیسا تاج تھا وہ بھی اس لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی شامان دیو ہے، چنانچہ شہزادے نے اور زیادہ زور و شور سے حملے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن وحشی سردار بھی
بے حد بہادر اور تلوار چلانے میں ماہر تھا، اور پھر اس کی تلوار بھی شہزادی کی تلوار سے زیادہ لمبی اور بھاری تھی، اس لیے شہزادی کا کوئی راہ اس پر نہ چل رہا تھا۔ اور پھر وہ دونوں لڑتے لڑتے تھک سے گئے، لیکن کوئی بھی ایک دوسرے کو شکست نہ دے پا رہا تھا کہ اچانک شہزادے کو ایک ترکیب سوچی۔ اس نے پیر کی مدد سے ایک پتھر کو وحشی سردار پر اچھالا، تو وحشی سردار کی توجہ اس پتھر کی وجہ سے شہزادے سے ایک لمحے کے لیے ہٹ گئی، اور اسی لمحے کے لیے تو شہزادے نے یہ ترکیب استعمال کی تھی۔ چنانچہ اس نے بڑی مہارت سے تلوار چلائی، اور اس بار وحشی سردار اس کی حملے کا توڑ نہ کر سکا، اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری، اور اس کے ساتھ ہی دور محل سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بہادر شہزادہ سنبھلتا، اچانک شامان دیو چیختا ہوا اچھل کر چٹان کے اوپر چڑھایا۔ غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ اس نے جھپٹ کر ایک طرف گری ہوئی وحشی سردار کی تلوار اٹھا لی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے چیخ کر شہزادی پر حملہ کر دیا۔ لیکن شہزادہ تیزی سے غوطہ مار کر ایک طرف ہٹ گیا، اور دیو کا زوردار وار کھالی گیا، اور چونکہ اس نے شدید غصے کی وجہ سے اپنی پوری طاقت سے وار کیا تھا، اس لیے وار خالی جاتے ہی وہ گھوم گیا، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے شہزادی کو موقع مل گیا۔ اس نے اس کی ٹانگوں کے پچھلے حصے پر زور سے تلوار کا وار کیا، تو بے پناہ طاقتور اور لمبا تلنگا شامان دیو چیختا ہوا منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی گردن کے پچھلے حصے پر پوری قوت سے وار کیا۔ اس کا یہ وار اس قدر طاقتور تھا کہ اگر مقابل میں کوئی انسان ہوتا تو اس کی گردن کٹ جاتی، لیکن اس کے مقابل انسان کے بجائے دیو تھا، اور دیو بھی شامان جیسا طاقتور دیو، اس لیے اس کی گردن تو نہ کٹی، البتہ اس کی گردن پر خاصا گہرا زخم آ گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی شامان دیو نے تڑپ کر ہاتھ مارا، تو شہزادہ تائی کسی گیند کی طرح اچھل کر ایک طرف جا گرا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نکل گئی۔ شہزادی جہاں جو یہ منظر دیکھ رہی تھی، بے اختیار چیخنے لگی، لیکن شہزادہ تائی نے اٹھ کر اسے تسلی دی، اور پھر تیزی سے جھپٹ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا لی۔ اس دوران شامان دیو بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، لیکن اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو رہا تھا۔ اس کی گردن کی عقبی طرف سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا، اسی طرح اس کی ٹانگوں کی عقبی طرف سے بھی زخموں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ بے حد طاقتور تھا، اس لیے وہ نہ صرف اٹھ کر کھڑا ہو گیا، بلکہ اب اس کا انداز ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ شہزادی کو پکڑ کر کچا چبا جائے گا۔ لیکن شہزادہ تائی اب پوری طرح سنبھل گیا تھا۔ اس نے خود ہی تیزی سے آگے بڑھ کر شامان دیو پر حملہ کر دیا، لیکن شامان دیو نے یکلت ہاتھ کو گھمایا، اور اسی لمحے شہزادہ تائی اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے اسے اس طرح ہوا میں اٹھا لیا جیسے شہزادہ تائی کاغذ کا بنا ہوا چھوٹا سا کھلونا ہو۔ شہزادی جہارا کی ایک بار پھر چیخیں نکل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادہ تائی کی زندگی کی دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ نہ بے جا لاڈ کیا کرے گی اور نہ ہی ضد کیا کرے گی۔ اسی لمحے شامان دیو نے شہزادی کو اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے اوپر اٹھایا ہی تھا کہ شہزادے نے اپنے آسان بحال رکھتے ہوئے ہاتھ میں موجود تلوار کو مخصوص انداز میں کمایا، تو شامان دیو کے سر پر موجود بلی کی شکل کا تاج کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی شامان دیو چیختا ہوا نیچے گر گیا، اور شہزادہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا کرا ہوا۔ شامان دیو نیچے گر کر چند لمحے تڑپتا رہا، پھر ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اس کی ساری طاقت اس تاج میں تھی، اس لیے جیسے ہی تاج کٹ کر دور جا گرا، اس کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ شہزادی تائی اور شہزادی جہارا دونوں بے حد خوش ہوئے۔ پھر وہ دونوں اس دیو کے محل میں گئے۔ وہاں تمام وحشی محافظ ہلاک ہوئے پڑے تھے، اس لیے وہاں سے انہیں کتامہ ہار مل گیا، اور وہ دونوں ہنسی خوشی واپس آ گئے۔ پھر ان دونوں کی انتہائی دھوم دھام سے شادی ہو